السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Make sure you all recite Durood al-Sharif, inshallah. And whenever you listen the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, कम अज़ कम आप sallallahu alaihi wasallam सबसे छोटा दुरूद जरूर पढ़ें. चलिए इंशाल्लाह आज हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं और हमने अब तक बहुत कुछ देखा है सीरत की क्लासेस में. आज हम खानदानी नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात का आगाज करेंगे. तो नसब, तो सबसे पहले हमने पहले भी देखा है लेकिन नसब के एतबार से हम आज गुफ्तगू करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आपको तफसील मिलेगी अब्दुल मुत्तलिब के बारे में भी, और फिर हम इंशाअल्लाह देखेंगे आगे चल के कि असहाब फील का वाक़या और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से अब्दुल मुत्तलिब से काम लिया और जमजम का चश्मा जो बनु जरहम ने मक्के से जाते वक्त बंद कर दिया था, छुपा दिया था, उन सब चीज़ों को उन्होंने दोबारा कैसे ढूंढा. इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पे हमारी गुफ्तगू होगी. हम कोशिश करेंगे कि इससे भी आगे बढ़ें और नबवी दौर के पहले 40 साल का जो शुरुआत की हिस्सा है उसमें भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे. चलिए देखते हैं कि वक्त की मुनासिबत से कितनी आज हमारी बात मुकम्मल होती है. तो नसब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब 3 हिस्सों पर तकसीम किया गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला है नसब का उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक हिस्सा वो है जिसकी जो है आप अदनान तक मुंतही होता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उनके बाप दादा ऊपर जाते जाते एंसेस्टर्स में आप जाएंगे तो ऊपर जाएंगे आप अदनान तक, ये अदनान तक मुंतही होता है. दूसरा हिस्सा जिसमें अहले सियार का इख्तिलाफ है वो है कि ये अदनान से ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक मुंतही होता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान जो थे आपके बाप दादा व अजदाद में ऊपर एंसेस्टर्स में आपके दादा परदादा कह लें, मतलब आगे के जो थे उनमें थे अदनान. फिर अदनान से यहाँ तक होगा पहला हिस्सा नसब का. अदनान से ऊपर अगर आप जाएं, आप लीनियज जानने की कि उनके बाप कौन, उनके बाप कौन, उनके बाप कौन, ऐसा अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो दूसरा हिस्सा जो मिलता है जो जिसकी रिवायतें हैं लेकिन जिसको कमजोर माना जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कभी अपना नाम और नसब बयान करते तो आप अदनान पर आकर रुक जाते, यानी कि पता ये चला इससे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब बयान किया जाता है वो अदनान तक सबसे ऑथेंटिक मिलता है, यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी उलमा के नजदीक कि ये इनके बाप दादा से होते 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 अदनान तक है. यहाँ तक सबसे ऑथेंटिक रेफरेंस मिलता है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपना नसब बयान करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनान पर आकर रुक जाते. तो ये पहला हिस्सा है नसब का. दूसरा हिस्सा जो हम बताने लगे हैं वो है अदनान से ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक. और तीसरा हिस्सा जिसमें यकीनन कुछ गलतियां हैं वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर ऊपर आदम अलैहिस्सलाम तक. तो ये 3 जो है हिस्से हैं. तो पहले हिस्से में क्या है आप देखिए कि पहले हिस्से में है मोहम्मद यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे हैं. ऐसे ही जिनका भी मैं नाम अभी आगे लेती जाऊंगी बिन, वो उनके बेटे हैं. पहला नाम जो आ रहा है वो बेटे हैं, बाद में जिसका नाम आ रहा है वो उनके वालिद हैं. जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का पहले भी मैंने सीरत में जिक्र किया है. उनका असली नाम था शैबा बिन हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के वालिद साहब. हाशिम का असली नाम था अमर. आज आपको इंशाअल्लाह सीरत की इस क्लास में इस चीज की भी तफसील मिलेगी कि इनका नाम जो अमर था वो हाशिम किस तरीके से पड़ा. फिर हाशिम के बाद बिन अब्द मनाफ मुगीरा, असल नाम उनका मुगीरा था और उनका लक़ब था अब्द मनाफ. बिन खुसै जो जैद है, बिन किल्ब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुहै बिन गालिब बिन फहार
इन्हीं का लक़ब क़ुरैश था। तो ये जो बिन फ़ख़ार है, इन्हीं का लक़ब क़ुरैश था और इन्हीं की तरफ क़बीला क़ुरैश मंसूब है। इनकी हम हमेशा सीरत की क्लासेस में अब तक भी देखते आए हैं और आपने पहले भी देखा होगा कि जब कभी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़बीले के बारे में गुफ्तगू करता है, तो वो क़बीले क़ुरैश से निस्बत बताता है ना कि क़ुरैश से वाबस्ता थे। तो क़ुरैश का यही इन्हीं क़बीले का नाम क़ुरैश था और उनका इन्हीं लोगों को उनसे मंसूब किया जाता है। और आगे है बिन मालिक बिन नज़र, जिनका नाम क़ैस था, बिन किन्नाह बिन ख़ुज़ैमा बिन मुदरिका, जिनका नाम आमिर था, बिन इलियास बिन मुज़र बिन निज़र बिन मुआज़ बिन अदनान। यानी कि ये देखिए आप परफेक्ट लीनिएज और परफेक्ट बाप दादाओं के हवाले से होते होते हम पहुंच गए अदनान के ऊपर। तो ये पहला हिस्सा है नसब का, जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है और इसमें किसी की दो राय नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक ये जो था, ये पहला हिस्सा है और इसको सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। यानी कि आप अगर आपसे कोई नसब के बारे में पूछे तो आपको कम से कम ये याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी सबके नाम पढ़े, इतने सारे नाम अगर आपको याद नहीं भी है तो कम से कम आप ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, फिर बिन हाशिम से ऊपर जाके आप एटलीस्ट अब्दे मनाफ और फिर आप कह लें कि ऊपर होते हुए आप जाएंगे अदनान के पास, जो सबसे ऑथेंटिक नसब का हिस्सा है। कम से कम आप कोशिश करें कि अगर आप पूरे ये जो लीनिएज के पूरे लोगों के नाम हैं, अगर आप पूरे लोगों के नाम याद रखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो कम से कम आप खुद भी अपने आप को और अपने बच्चों को तालीम देने के एतबार से इस चीज़ को तो कम से कम आप अपने ज़हन में बिठा लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी कि शैबा, फिर बिन हाशिम यानी कि अमर और बिन अब्द मनाफ जो मुगीरा थे और फिर ऊपर जाते हैं यहाँ से तो हम आगे चलते हुए मिलेंगे आखिर में अदनान के पास। तो ये सबसे ऑथेंटिक पहला हिस्सा है नसब का। जैसे कि हमने डिस्कस किया, दूसरा हिस्सा जो है वो फिर अदनान से होते होते ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है, लेकिन इसके रेफरेंसेस में उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना नसब बयान करते तो इससे आगे नहीं जाते, तो हम भी अपनी बात को यहीं पर मुश्तमिल करेंगे नसब के एतबार से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अदनान तक जो है वो सबसे ऑथेंटिक है और अगर आपको याद करना है तो आप इस लीनिएज को याद कर सकते हैं। फिर दूसरा हिस्सा जो है वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, यानी कि अदनान से ऊपर होते होते इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। और तीसरा हिस्सा जो है जिसमें यकीनन बहुत सारी गलतियां उलमा के नज़दीक पाई जाती हैं, जो समझते हैं कि इसमें बहुत गलतियां हैं नसब के एतबार से, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक। तो यकीनन इसमें काफ़ी गलतियां हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान जो था वो है जद्दे आला यानी कि हाशिम बिन अब्दे मनाफ की निस्बत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट किसके लीनिएज से हैं? हाशिम ना। तो ख़ानदान ये हाशिम के नाम से हाशमी या हाशिम के नाम से मारूफ थे। तो अरब के ये जो कबीला था हाशिम, हाशमी, और अभी हम पढ़ते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाशमी भी कहा जाता है। क्यों? इसी निस्बत से कहा जाता है क्योंकि आप देखिए ऊपर चलते हुए अब्दुल मुत्तलिब के जो वालिद साहब थे उनका नाम हाशिम था। तो इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हाशिम और उनके बाद के बाज़ अफ़राद का मुख्तसर सा हम ज़िक्र कर लें इंशाअल्लाह। तो हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे आज हाशिम का। तो हम बता चुके हैं कि बनो अब्द मनाफ और बनो अब्ददार के दरमियान ओहदों की तक़सीम पर मुसल्लत हो गई थी। यानी कि हम सीरत में पीछे देख चुके हैं ना कि कैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास काफ़ी ज़माने तक जो है मक्के मुकर्रमा की चाबियों की ज़िम्मेदारी और वहाँ के जो हज्जाज इकराम आते थे, उन सब की तिमादारी की ज़िम्मेदारी जो है वहाँ के कबीले के लोगों को थी। लेकिन बाद में उन लोगों ने इस ज़िम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं किया। तो जो है अब्द मनाफ एक था
جس کو عہدے کے لیے جو کمپیٹ کر رہے تھے آپ کہہ لیں کہ عہدے کے لیے، اور ایک تھا عبدالدار. تو عبد مناف کی اولاد میں جو ہے ہاشم کو ہی سقایا اور رفادہ یعنی حجاج اکرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا. تو عبد مناف کے جو بیٹے تھے ہاشم، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ سقایا اور رفادہ. سقایا اور رفادہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ حجاج کرام کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کرنا. یہ دو جو ہے ایون دو جو ہے وہاں پر بت پرستی عام ہو چکی تھی، لیکن حجاج کرام کی میزبانی کرنا، جو جب حج کے لیے آتے تو ان کو پانی پلانا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام مانا جاتا تھا. اور ہم جب سیرت میں ذکر کر رہے ہیں تو آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ یہ لوگ جو اہل عرب تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تھے. ان میں سے کچھ تھے جو دین ابراہیم پر تھے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف اللہ کو مانتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے تھے، یعنی کہ میجورٹی آف دا لوگ ایسے ہو گئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہوئے ان چھوٹے بتوں کو بھی ماننے لگے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑتی یا کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ کعبۃ اللہ میں جاتے اور اوپر والے رب یعنی کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے. اور جب پریشانی ختم ہو جاتی تو وہ جو بت انہوں نے بنائے رکھے تھے کعبۃ اللہ کے اندر ان کو پوچھنے لگتے. تو یہ عرب کے لوگوں کے بارے میں جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اب تک بھی سیرت میں، تو آپ یہ بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہم جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بت پرست تھے، تو وہ بت پرست آج کے بت پرستوں کے جیسے نہیں تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہوئے ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں کیا بتانے لگی تھی کہ ہاشم جو تھے انہی کو جو ہے سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل تھا. تو ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، کیونکہ سرداروں کے قبیلے سے نا یہ بڑا عزت دار قبیلہ مانا جاتا تھا. تو یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ روٹی توڑ توڑ کر کھلانے کا اہتمام کیا. ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہوتے ہیں توڑنے والا. تو اس طریقے سے ان کا نام پڑا ہے ہاشم. ان کا اصل نام کیا تھا عمر، لیکن ان کو ہاشم کیوں کہا جانے لگا؟ کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے شوربہ اور روٹی کا انتظام کیا، اور وہ روٹی کو شوربے میں توڑ توڑ کر ملایا کرتے. تو عربی میں ہاشم کے معنی ہوتے ہیں توڑنا یا توڑنے والا. تو توڑنے والا ان کا نام پڑ گیا، یعنی کہ ہاشم ان کا نام پڑ گیا، جبکہ ان کا اصلی نام تھا عمر. لیکن لوگ کیونکہ وہ توڑ توڑ کر کھلایا کرتے تھے شوربے میں ڈال کے لوگوں کو، حجاج اکرام کو، تو ان کا نام پڑ گیا ہاشم. پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفر کی بنیاد رکھی. جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سال میں 2 بار جو ہے عرب کے لوگ تجارتی قافلے پر نکلتے تھے، ایک ملک شام کی طرف، ایک یمن کی طرف. تو ایک ہوتا تھا گرمی کے وقت سفر اور ایک ہوتا تھا سردی کے ٹائم پہ. 2 سفر وہ سال میں کرتے تھے تجارتی سفر. تو ان کے بارے میں ایک شعر مشہور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عمر ہی ہے جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لگھار قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی. تو یہ ہاشم ہی ہیں جن کو یہ شرف حاصل تھا. وہ بہت عزت دار تھے اور وہ بہت معزز تھے، یعنی کہ وہ سب آنے والے حاجیوں کا بہت اہتمام سے اکرام کرتے تھے. تو ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. تو وہ جب تجارت کے لیے جا رہے تھے تو وہ ملک شام تشریف لے گئے، راستے میں مدینہ پہنچے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ آگے چل کے بھی ہمیں پتا چلے گا، اور مدینہ مکرمہ کا نام پہلے یثرب ہوا کرتا تھا. تو سیرت کے ہماری کلاسز میں اور ہمارے لیکچرز میں آگے جب کبھی میں یثرب کہوں تو اس کا اصل معنی ہے مدینہ.
مدینے کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اب ہم یثرب نہیں کہتے، لیکن اس زمانے میں مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تو راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلے بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بن عمر سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ تو یہ کن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں ہاشم کے بارے میں، اور ان کا یہ واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک بار تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے، اور راستے میں وہ جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے ایک قبیلہ جو تھا بنی نجار، اس کی ایک خاتون جن کا نام سلمہ ملتا ہے، ان سے ان کا نکاح ہوا، تو وہ کچھ دن وہیں پر رکے، پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غازہ میں ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کر گئے وہ۔ تو ان کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، وہ حالت حمل سے تھی، تو ادھر سلمہ کی بطن سے بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ بچہ پیدا ہوا۔ یہ بات تقریباً آپ کہہ لیں اگر ہم ٹائم کے اعتبار سے یا ایئر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ آلموسٹ ہوگا 497 AD کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ہاشم کی۔ ہاشم کا نکاح ہوا سلمہ سے، قبیلے بنو نجر کی خاتون سے، اور ان کو بیٹا ہوا۔ ان کا بیٹا ہونے سے پہلے جب وہ تجارتی سفر پر فلسطین گئے ہوئے تھے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہاں پر کیونکہ ان کی بیوی حاملہ تھی تو ان کو بیٹا پیدا ہوا، اور ان کا جب بیٹا پیدا ہوا تو ان کے بیٹے کے بال جو تھے نا، سر کی پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں، بچہ جب تو کچھ بالوں کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ، ہر بچہ، تو اس کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی۔ تو جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ اس بچے کے بالوں میں سفیدی ہے تو انہوں نے اس کا نام شیبہ رکھا، اور یثرب میں اپنے مائکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی گئی۔ اسی لیے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کا اصلی نام شیبہ تھا، اور ان کا شیبہ نام، اصلی نام شیبہ جو تھا وہ کس لیے پڑا؟ وہ شیبہ اسی لیے پڑا تھا کہ ان کی والدہ نے ان کے جب بالوں میں سفیدی دیکھی تو ان کا نام شیبہ رکھا۔ تو عربی میں شیبہ یعنی کہ بوڑھا کے معنی ملتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ بچہ، کیونکہ بال سے سفید، کچھ بال سفید تھے، تو انہوں نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا، اور یثرب میں یعنی کہ مدینے میں ہی اپنے مائکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہ بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا، یعنی کہ تو یہ بھی آج ہم دیکھیں گے کہ جبکہ ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا، یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں سیرت کی کلاسز میں، لیکن آج ہم تھوڑی اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان کا نام جب شیبہ تھا تو وہ عبد المطلب کیسا پڑا۔ آگے چل کے وہ جو ہے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے نا، تو دیکھیں گے کہ ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی بھی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا، یعنی کہ ان کے خاندان، جو ہاشم کے خاندان والے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے نا، مکے کے لوگ تھے، تو ان کو ایک عرصے تک ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ ان کا کسی سے نکاح ہوا تھا اور ان کی کوئی اولاد بھی ہے۔ تو ہاشم کے کل 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں، ایک تو ہے اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا۔ بیٹیوں کے نام جو ہے وہ ہے شفا، خالدہ، زیفہ، رقیہ اور جنہ، یہ ان کی اولاد کے نام ہیں۔ اور عبد المطلب کے بارے میں ہم آج تھوڑی اور گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے جو ہم گفتگو کر چکے ہیں اس سے معلوم ہو چکا ہے کہ سقایا اور رفادہ یعنی کہ حجاج اکرام کو پانی پلانا، سقایا، اور رفادہ یعنی کہ ان کی میزبانی کرنا کا منصب جو ہے ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا، یعنی ہاشم کے بھائی تھے مطلب، ان کا نام تھا مطلب۔ تو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ شیبہ جو تھے، عبد المطلب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے شیبہ، ان کے چاچا کہہ لیں یا ان کے ڈیڈی کے بھائی نا، ان کے والد صاحب کے بھائی جو تھے وہ تھے مطلب۔
تو یہ شرف ہاشم کو تھا نا کہ رفادہ اور سقایا کریں، یعنی کہ حجاج اکرام کو پانی پلائیں اور ان کی میزبانی کریں. ان کے گزر جانے کے بعد یہ شرف ان کے بھائی کو ملا جو ہے مطلب. یہ بھی اپنے قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے، ان کو بہت عزت ملی. ان کی بات ٹالنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی. ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا، یعنی کہ وہ اتنے لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور سخاوت ان کے اندر تھی کہ قریش کے لوگوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا تھا، ان کا ایک لقب ان کو دے دیا تھا کہ یہ فیاض ہے. ان کا اصلی نام تو مطلب تھا، لیکن ان کو لوگ فیاض کا لقب دینے لگے. جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے. تو 10 سالوں تک مکے والوں کو ان کا کوئی علم نہیں تھا کہ ان کا کوئی بیٹا، ہاشم کا کوئی بیٹا بھی ہے جو مدینے میں ہے. لیکن جب ان کے بھائی مطلب کو یہ علم ہوا کہ ایسا ان کا اس قافلے میں کسی سے نکاح ہوا تھا اور ان کو اولاد بھی ہوئی جس کا نام شیبہ ہے، تو وہ کیا ہوئے، ان کو بے چینی ہوئی اور وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ وہ اس بچے کو اپنے پاس لے آئے. تو یہاں پر ان کی عمر کتنی تھی؟ شیبہ یعنی عبد المطلب کی عمر تھی 10 سال. جب وہ یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، یعنی کہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیونکہ پہلے زمانے کے لوگوں میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اگر اپنے خاندان اور قبیلے کے بچوں کو دیکھتے تو وہ سمجھ جاتے کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ بچوں کے اندر باپ کے بہت کیریکٹرسٹکس آتے ہیں نا. تو اس کے چال ڈھال، ان کے چلنے پھرنے، بات کرنے، اور کیونکہ وہ 10 برس کے ہو چکے تھے تو ان کے چہرے سے بھی دیکھ کر بتایا یہ گیا کہ انہوں نے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا ہی بیٹا ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے ان کو پہلی بار دیکھا تو وہ اشکبار ہو گئے، یعنی کہ رو پڑے. انہوں نے سینے سے ان کو لگا لیا جب وہ ان سے ملے اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکے کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی کہ وہ ان کو مکہ لے جانے لگے. لیکن شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر جانے سے انکار کر دیا. دیکھیں کتنی بہترین اور خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملی. جبکہ وہ صرف 10 برس کے تھے، انہیں کوئی لے جانا اپنے ساتھ چاہے تب بھی وہ اس بات سے انکار کرنے لگے. یہ کہنے لگے کہ میں جب تک اپنی ماں سے اجازت نہ لے لوں، میں ان سے اجازت لیے بغیر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو کتنی بہترین انہوں نے ان کی تربیت کی تھی ہوگی کہ وہ بنا اپنی ماں کی اجازت کے کہیں جانے سے، کسی کے ساتھ جانے سے رک گئے نا. تو ہمیں بھی یہ پوری وہ کرنا چاہیے کہ بچے اگر چھوٹے بھی ہو تو ان میں یہ شعور ہو کہ وہ اپنے والدین سے بنا پوچھے، بنا اجازت لیے کہیں بھی نہ جائے. یہ چیز ہمیں ان بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے مطلب نے ان کی ماں سے اجازت طلب کی، مگر ماں نے اجازت نہ دی. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس نہ تو ان کے شوہر تھے، ان کے شوہر کا تو انتقال ہو گیا تھا، کافی عرصہ ہو چکا تھا. جو بھی کچھ تھا ان کے پاس ان کا بیٹا ہی تھا نا شیبہ. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کو بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوئی شروعات میں. مگر جب آخر میں عبد المطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہم سردار قبیلہ ہے نا، تو یہ جو قریش کا قبیلہ تھا یہ سب سے سردار قبیلہ ہے اور مکے کے جو ہے سرداروں میں ان کا شمار تھا. اور یہ اکرام و اعزاز ان کو حاصل تھا کہ وہ حجاج اکرام کے لیے سکھایا اور رفادہ کا کام کرتے تھے. تو جب ان کی والدہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ بچہ ہمارا وارث ہے تو اس کو یہ عہدہ ملے گا، تو تب ان کی ماں نے ان کو اجازت دے دی اور عبد المطلب نے انہیں اپنی اونٹنی پر بٹھا کر مکہ لے آئے. مکے والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ عبد المطلب کے غلام ہیں، کیونکہ ان کے کپڑوں سے آپ سمجھے یا پستہ حالت میں جو بھی ان کا لباس تھا اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید یہ ان کے غلام ہیں. تو لوگ ان کو عبد المطلب کہنے لگے.
تو مطلب نے لیکن انہیں بعد میں بتا دیا کہ یہ میرے غلام نہیں ہیں. تو انیشلی جب ان کے دو یہاں پہ رائے ملتی ہے. ایک تو یہ کہ جب وہ اس بچے کو لے کر مکہ مکرمہ میں یعنی کہ شیبہ کو لے کر مطلب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کیونکہ ان کی حالت اس طرح پس تھی انہیں ہچکچاہٹ ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے شروعات میں, بلکہ انہوں نے ان سبھی کے سامنے ان کو یہ میرا غلام ہے کہہ دیا. لیکن اگلے دن جب انہوں نے ان کو اچھے سے تیار کر دیا, اچھے لباس پہنائے, تو پھر لوگوں کے سامنے یہ بتایا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے تو اس کا نام شیبہ ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے ان کو غلام کی طرح دیکھ لیا تھا پہلے, اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ ان کے غلام ہیں, تو انہوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا تھا, یعنی کہ مطلب کا غلام. تو عبد المطلب ان کا نام اس طریقے سے پڑا. دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب لوگوں نے ان کو غلام سمجھا اور غلام کہا تو وہیں پر مطلب نے کہا کہ نہیں یہ میرے بھتیجا ہے, یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے. پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے, اور جوان ہونے کے بعد مقام روم یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے, یعنی کہ ان کی پرورش آگے مطلب کے پاس ہی ہوئی. اور مطلب جو تھے وہ یمن کے کسی سفر میں جب گئے وہاں پر ان کی وفات ہو گئی. تو ان کا جو بھی چھوڑے ہوئے چیزیں تھیں مکہ مکرمہ میں وہ سب جو ہے عبد المطلب کے پاس آ گئی, یعنی کہ جو سکھایا حفاظہ کی ذمہ داری تھی یا مکہ مکرمہ کی جو بھی ذمہ داریاں تھیں وہ مطلب سے ہٹ کر اب عبد المطلب پہ آ گئی تھی ان کی وفات کے بعد. عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی اس مقام کو نہیں چھوا ہوگا, یعنی کہ وہ اتنے دل سے حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے قبیلے کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے تھے کہ انہوں نے جو اونچائی حاصل کی تھی, جو رتبہ حاصل کیا تھا, وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے آباء و اجداد میں بھی کسی نے وہ مقام نہیں حاصل کیا تھا. قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی. جب مطلب کی وفات ہو گئی تو یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو آپ سننے کے اعتبار سے آپ کو دلچسپ لگے گا. تو جب مطلب کی وفات ہو گئی, مطلب یعنی کہ ان کے چاچا کی وفات ہو گئی نا, تو عبد المطلب کے ذمے سب کچھ آ گیا. تو جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل بھی کیا تھے ان کے, آپ چاچا ہی کہہ لیں, چاچا ہی تھے وہ نوفل, یعنی مطلب کے ایک اور بھائی تھے نوفل. ہاشم کے بھی بھائی ہوئے نا, ہاشم کے بھی ایک اور بھائی تھے نوفل, یعنی کہ شیبہ کے چاچا. تو نوفل نے عبد المطلب سے صحن پر قبضہ کر لیا زبردستی. جو مطلب کا حصہ تھا جو شیبہ کو ملا تھا, یعنی کہ عبد المطلب کو ملا تھا نسبتاً, وہ حصہ زبردستی نوفل یعنی کہ ان کے دوسرے چاچا نے زبردستی اس کو حاصل کر لیا تھا. عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چاچا کے خلاف مدد چاہی, لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چاچا کے درمیان داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ جو قبیلہ تھا جو عبد المطلب کے گھر والے تھے یا چاچا تھے, یہ سب مکے کے سردار قبیلے سے تھے نا, تو ان میں کسی اور کو بات کرنے کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ کی, آپ اور آپ کے چاچا کے درمیان ہم نہیں آ سکتے. آخر عبد المطلب نے بنی نجر یعنی کہ ان کی والدہ کا جو قبیلہ تھا نا بنی نجر میں اپنے ماموں سے کچھ اشعار لکھ بھیجے. تو اپنے ماموں کو جب انہوں نے اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے ان کی امداد کی, جس میں ان کی مدد کی درخواست کی, جس میں انہوں نے ان کی مدد کی درخواست کی کہ آپ میری مدد کریں, یہ مجھ سے زبردستی اس حصے کو لے رہے ہیں, جو بھی انہوں نے کہا ہوگا. انہوں نے اپنے ماموں سے اس کے لیے مدد لی. جواب میں ان کے ماموں نے
جن کا نام ملتا ہے ابو سعد بن عدی، 80 سوار لے کر روانہ ہوئے، یعنی مدینے سے مکہ روانہ ہوئے اور مکے کے قریب ابتہ میں اترے۔ ابتہ ایک جگہ کا نام ہے۔ عبد المطلب نے وہاں ان سے ملاقات کی اور کہا مامو جان گھر تشریف لے آئیں۔ تو ابو سعد نے کہا نہیں، قسم ہے خدا کی، یہاں تک کہ میں نوفل سے نہ مل لوں میں تمہارے ساتھ گھر نہیں چلوں گا۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھے اور نوفل کے پاس جا کر ان سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ نوفل جو ہے حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، جو قریش تھے نا، مشائخ کے قریش تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حتیم ایک جگہ ہے جو کعبۃ اللہ ہے نا، اس میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی حتیم۔ حتیم یعنی کہ ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ نے اگر مکہ مکرمہ آپ کو جانے کا شرف حاصل ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے نا کعبۃ اللہ کے اطراف یو شیپ میں، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو وہاں پر پہلے زمانے میں جب مکہ کے لوگ تھے، جب عرب تھے، وہ سب اس جگہ حتیم میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے، اور قبیلے کے جو سردار لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نوفل تھا یہ بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا دوسرے قریش کے لوگوں کے ساتھ۔ تو ابو سعد نے تلوار نکالی اور ان کے گردن پر رکھی اور کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، یعنی کہ کعبۃ اللہ کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہیں کی تو یہ تلوار تمہارے اندر میں گھسا دوں گا، یعنی کہ پیوست کر دوں گا۔ یہ انہوں نے ان سے کہا۔ جب نوفل نے یہ کہا، انہوں نے دیکھا اور سارے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ 80 سوار لے آئے ہیں اور وہ ان کے اوپر تلوار رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں کو پھر نوفل اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ جو زبردستی قبضہ کر رہا ہوں یہ میں نہیں کروں گا۔ تو نوفل نے کہا کہ اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد میں مشائخ کے قریش کو گواہ بنایا۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے، جو بھی مشائخ تھے قریش کے، ان سب کو گواہ بنا کر ابو سعد نے یہ کہا کہ تم سب گواہ ہو کہ اس نے اس چیز کی گواہی دی کہ یہ زبردستی اس زمین کو یا جو بھی حصہ تھا جو وہ ہڑپنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے چاچا نوفل، یہ زبردستی لے رہے تھے اور اس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ جب کسی کے ساتھ کوئی عہد کریں یا کوئی فیصلہ کریں تو ہمارے پاس جو ہے وٹنس ہونا چاہیے نا، لوگ ہونے چاہیے جو اس بات کی گواہی دے سکے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں سچائی ہے۔ تو پھر آگے بڑھے، پھر عبد المطلب کے گھر گئے۔ ابو سعد جو ہے اس معاملے کو حل کر کر پھر عبد المطلب کے گھر گئے اور وہاں پر انہوں نے 3 روز وہ وہاں پر مقیم رہے اور پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ مدینہ واپس چلے گئے۔ تو یہاں پر بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے۔ تو اب تک ہم نے جو بھی ذکر کیا ہے وہ عبد المطلب کے بارے میں، یہ کافی کچھ ہم جان چکے ہیں، ان کے ساتھ پیش آنے والے کچھ واقعات کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن 2 اہم ایسے واقعے ہیں جس میں عبد المطلب کا بہت اہم کردار رہا۔ تو ہم آج ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے ڈیٹیل میں۔ تو پہلا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ ہے چاہے زمزم، یعنی چشمہ زمزم جو تھا اس کی کھدائی کا واقعہ، اور دوسرا ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چاہے زمزم کی کھدائی، یعنی کہ چشمہ زمزم جو تھا، زمزم کا پانی، وہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پہلے کے جو قبیلے تھے ان کے لوگوں نے بدماشی سے جب ان کو مکے سے نکالا گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ساری قیمتی چیزیں، زمزم کا کنواں اور حجر اسود، یہ سبھی قیمتی پتھر جو زمانے میں تھے کعبۃ اللہ کے، جو بھی اہم ترین چیزیں مانی جاتی تھی، ان سب کو جو ہے کنویں میں، زمزم کے کنویں میں ڈال کر زمزم کے کنویں کو بالکل بند کر دیا تھا، اور ریگستان میں کسی چیز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ سب کو اپنے آبا و اجداد سے یہ بات تو پتہ تھی کہ زمزم کا ایسا کنواں تھا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن
ان کو یہ چیز نہیں ملتی، سمجھ میں آتی کہ زمزم کا کنواں ابھی کہاں ہے، اور ہم اس سے سالوں تک ہیں، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 2000 سال تک جو ہے وہ بند رہا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبد المطلب سے یہ کام لیا کہ اللہ نے عبد المطلب کو خواب کے ذریعے اس چیز کی تعبیر دی اور ان کو بتایا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے تفصیل ہمیں کیا ملتی ہے۔ تو پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب میں ہی انہیں اس جگہ بھی بتائے گی۔ تو عبد المطلب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ملا خواب کے ذریعے کہ انہوں نے ایک کنواں جو ہے، جو جس جگہ کھودنا ہے، زمزم کی کھدائی کرنی ہے، اس چیز کا ان کو اشارہ ملا۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزاں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کرتی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بنو جرہم جو اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ تھے، ان کے جو ہے لوگ ہوتے جو قبیلے تھے، وہاں پر جب انہوں نے کام اپنا صحیح سے نہیں کیا تو قریش نے ان سے اس چیز کو لے لیا تھا نا۔ تو جب قریش نے ان سے ذمہ داری کو لے لیا تو وہ جو ہے انہوں نے بدماشی یہ کی کہ وہ ساری قیمتی چیزیں انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال کر دفن کر دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو اشارہ دیا عبد المطلب کو، تو انہوں نے اللہ کے اس اشارے پر اپنے خواب سے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی، اور جس جگہ اللہ نے ان کو اشارے سے بتایا تھا خواب کے ذریعے کہ اس جگہ کھدائی کرنے پر تمہیں زمزم کا کنواں اور جو بھی چیزیں چھپائی گئی تھی وہ سب برآمد ہو جائیں گی، جیسے جیسے رفتہ رفتہ وہ کھدائی کرتے گئے وہ ساری چیزیں برآمد ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں دفن کر دی تھی۔ یعنی تلواریں تھیں، اس میں زرائیں تھی، اور سونے کے دونوں ہرن تھے، اور عبد المطلب نے ان تلواروں سے کعبہ کے دروازے کو ڈھالا۔ سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے میں ہی فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ تو یہاں سے دوبارہ جو ہے زمزم کے کنواں جو ہے وہ برآمد ہو گیا، اور پھر جو حاجی آنے لگے اور جو مکے کے وہ لوگ تھے ان کو زمزم کے پانی جو ہے وہ دوبارہ مل گیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک لے لو۔ تو یہاں پر اہم بات ذکر کرنے کی یہ ہے کہ جب آپ کو یہ خواب آیا تھا نا عبد المطلب کو، تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے بیدار ہونے کے بعد اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کی بھی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے قبیلے والوں سے کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے اور میری مدد کرو کھدائی میں، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اس بات کو جھٹلایا اور وہ ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے، صرف وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر کھدائی کا کام انہوں نے شروع کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ملتا ہے، اور دوسرا جو بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ کھدائی کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ شروع ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ واقعے میں اس جگہ سے وہ ساری چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جن کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور زمزم کا کنواں ان کو مل رہا ہے، تو وہ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے نا، ہم بھی دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ آگے نہیں بڑھتے، لیکن جب وہ کامیابی پر پہنچ جاتا ہے تو سب کریڈٹ لینے کے لیے آگے آ جاتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے اس قبیلے کے لوگ جو ہے، قبیلہ قریش کے جو لوگ تھے وہ آگے اب آنے لگے، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ زمزم کا کنواں نکل گیا وہ بھی اس میں شریک ہونے لگے۔ تو عبد المطلب نے جب ان سے کہا کہ جب میں نے تم سے مدد مانگی تھی کہ میرے ساتھ میری مدد کرو اس کنویں کو تلاش کرنے میں، تب تو تم میرے ساتھ نہیں آئے، اب میں ہی اس کی پوری ذمہ داری لوں گا اور میں ہی اس کا مطلب حقدار ہوں نا کہ میں نے ہی اس کو تلاش کیا ہے۔ تو وہ راضی نہیں ہوئے، تو میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، کیونکہ ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ قبیلے کے سردار لوگ تھے، قبیلے کے قریش کے دوسرے لوگ جن کو عہدے پیارے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو سارا جو ہے وہ ملے نا، کریڈٹ ملے۔
تو انہوں نے وہ باز نہیں آئی، یہاں تک کہ فیصلہ یہ کیا کہ بنو سعد کی ایک کناہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکی سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامت دکھلائی کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ گئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ تو یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نیت کی یا نظر باندھی تھی۔ تو یہاں پر آپ نے سنا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ وہ صرف اپنے ایک بیٹے کو لے کر خدائی کا کام شروع کر دیے تھے، اور لوگ جب ان کے ساتھ ایسے کرنے لگے، ان سے عہدہ مانگنے لگے، لڑائی کرنے لگے، اس سمے جو بھی چیزیں پیش آ رہی تھی ہوں گی، حالات، اس کے وہ ہو کر انہوں نے یہ نظر مانی۔ لیکن اللہ نے اپنی علامت دکھا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبد المطلب کو اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جب وہ دوسری جگہ کسی کاہنہ کے پاس جاننے کے لیے، اس بات کا فیصلہ کرانے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی اور وہ پلٹ گئے، وہ سمجھ گئے کہ ہمیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم واقعہ ہے جو عبد المطلب کے نظر کے بارے میں ملتا ہے۔ یہیں پر میں اس چیز کا بھی ذکر کر دوں گی کہ جب انہوں نے یہ ایسی نظر مانی تھی، اس کے بارے میں ویسے تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن آگے بھی ہمیں اس بات کا دوبارہ ذکر ملے گا، تو چلیں میں آگے دوبارہ بھی ذکر کروں گی، لیکن یہاں پر بھی مختصر سا ذکر کر دوں گی کہ جب انہوں نے یہ نیت کری کہ میں اپنے 10 بیٹے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیے اور وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، تو میں ایک بیٹے کو آپ کی نظر کر دوں گا۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ جب ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے، جب ان کے 10 بیٹے عطا ہو گئے تو انہیں اپنی نظر یاد تھی کہ مجھے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ انہوں نے اس چیز کا ذکر اپنے بچوں سے کیا تو ان کے سارے بچے راضی ہو گئے، اور پھر وہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے خورا بازی کی یا آتش بازی کی، جس بھی طریقے سے وہ معلوم کرتے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا اور وہ سمجھ میں نہیں آتا، یا تو وہ خورا بازی کرتے، جیسے کہ ہم آج کہہ لیں تو چٹس ڈال کر اٹھانا۔ تو وہ خورا بازی کرنے کے بعد اس میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کا نام لکھا، لیکن اس میں سے نام اٹھا عبداللہ کا، اور عبداللہ اپنے بھائیوں کے بنسبت سب سے پیارے تھے، آپ بہت محبت کرتے تھے عبداللہ سے، اور ان کی مائیں بہنیں جو خاندان والے تھے وہ بھی سب عبداللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب عبداللہ کا نام اٹھا تو عبد المطلب عبداللہ کو لے کر کعبۃ اللہ میں ذبح کرنے کے لیے چلے جا رہے تھے، لیکن ان کے قبیلے کے لوگوں نے، مطلب یعنی کہ ان کے گھر والوں نے ان کو روکا، اور اسی طریقے سے ان کے ننیال والے بھی جو تھے انہوں نے بھی ان کو روکا۔ تو ہوا یہ فیصلہ طے کہ کسی عراف کے پاس، ایک عورت کے پاس وہ پہنچے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس عراف عورت نے یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کے ساتھ 10 اونٹنیوں کا نام ڈالو، اور جب اگر اونٹنی کا نام پرچہ اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ 10 اونٹنیوں کا نام پرچہ اٹھ جاتا ہے، تو ایک عبداللہ کی جان کے بدلے 10 اونٹنیاں تم ذبح کر دینا۔ تو اس بار، یا پھر اگر دوبارہ اگر عبداللہ کا نام اٹھ جائے تو تم اونٹنیوں کی تعداد کو اور 10 بڑھا دینا۔ تو ایسے ہوتے 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 ایسا ہوا کہ جب بھی وہ چٹھی ڈالتے تو عبداللہ ہی کا نام اٹھتا، ہوتے ہوتے اونٹوں کی تعداد جب 100 کر دی گئی، بڑھتے بڑھتے، یعنی کہ 10 کا اضافے سے جب اونٹوں کی تعداد 100 کر دی گئی، تو جب خورابازی کی گئی تو تب اٹھانا اونٹوں کا، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبداللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی جان کو محفوظ فرمایا 100 اونٹوں کے بدلے۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ایک ایمان والے کی جان کا بدلہ 100 اونٹ کے برابر ہے۔ تو یہاں سے اس چیز کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے عبد المطلب کے بارے میں۔
دوسرا اہم واقعہ جو ہے جس کو ہم بالکل تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے دوسرا بہت اہم اور بہت دلچسپ واقعہ، وہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ، جو تقریباً ہم سب نے بہت بار سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ قرآن مجید کی سورہ فیل جو ہے لإیلاف قریش، سورہ فیل، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ اس بہترین سورے کی اگر آپ ڈیٹیل مطلب آپ اگر اس قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل نام کی ایک چڑیا کو بھیجا تھا اپنے کعبۃ اللہ کی بچاؤ کے لیے، لیکن آپ کو اس کی ڈیٹیل قرآن مجید میں نہیں ملے گی کہ وہاں پر واقعہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے سیرت میں، جو ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ تو دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہہ صباح حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا۔ تو یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اصحاب کہف کا اصحاب فیل کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نام ملتا ہے ابراہہ کا۔ تو ابراہہ تھا جو ایک گورنر جنرل تھا، جو نجاشی بادشاہ حبشہ جو تھا نا وہاں کا گورنر جنرل تھا، اور وہ جو تھا اس نے جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو سنا میں بھی ایک بہت بڑا خلیصہ تعمیر کیا۔ سنا یعنی کہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر حبشہ میں اس نے، آپ اس کو اگر جغرافی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ سمجھے تقریباً شام کی طرف اس کا اس نے تعمیر کیا۔ تو یہ اس نے جب دیکھا کہ اہل عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کا بہت تقدس رکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کو بہت اکرام و اعزاز کے ساتھ جاتے ہیں نا، کیونکہ ایون دو ان سب کے اندر بت پرستی آ چکی تھی، وہ بت پرست تھے، لیکن ان کے نزدیک حج ایک اہم چیز مانی جاتی تھی نا۔ وہ جس بھی طریقے میں مسلمان تھے لیکن وہ کعبۃ اللہ کی بہت ان کے پاس اہمیت تھی اور اس کی بہت نسبت تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور ابھی بھی میں بتا رہی ہوں کہ جو لوگ تھے مکے کے وہ مشرکین تو تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، پھر اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو بھی مانتے تھے۔ تو یہ ان کا وہ تھا نا، تو وہ کعبۃ اللہ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ تو جب اس ابراہہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے عرب کے لوگ اس طریقے سے خانہ کعبہ کو حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ یہاں پر بھی میں اسی طریقے سے سنا یعنی کہ جگہ کا نام ہے، ایک بہت بڑا اس نے خلیصہ بنایا، یعنی کہ چرچ کی جیسا اس نے کچھ بڑی تعمیر کی، جو وہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ یعنی کہ کعبۃ اللہ کو ریپلیس کر دیں اور سارے لوگوں کا جو ہے دھیان یہاں پر آ جائے، کعبۃ اللہ سے ہٹ کے یہاں پر دھیان آ جائے، اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دیں۔ مگر جب اس کی خبر بنو کناہ کے آدمیوں کو ہوئی تو یہاں پر 2 یا 3 الگ الگ واقعے کی روایت ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بنو کناہ کے آدمی یعنی بنو کناہ یعنی کہ عرب کے لوگ جب وہاں پر تجارتی سفر کے لیے جاتے ہوتے تھے نا، تو جب ان کو اس چیز کی خبر ہوئی کہ ابراہہ یہ جو حبشہ کا گورنر جنرل ہے، جو بادشاہ کے طرح ہے نا وہاں کا حبشہ کا، جو نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، اس کا یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ سے سب کی نسبت ہٹا کے اس سنا کے جو خلیصہ اس نے بنایا ہے اس پر وہ کرے۔ تو سب سے پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ خبر جب اس چیز کی خبر بنو کناہ کے آدمیوں کو ہوئی تو انہوں نے رات کے وقت خلیصے کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر، جو بھی اس کا قبلہ تھا، جو اس نے گرجا گھر بنایا تھا یا جو بھی اس نے خلیصہ بہت بڑا تعمیر کیا تھا دینی اعتبار سے، ان کے دین کے اعتبار سے، جو اس نے بڑا خلیصہ بنایا تھا، اس میں کیا کیا انہوں نے جو ہے گندگی پھوت دی، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ خانہ پوت دیا انہوں نے اس جگہ پر۔ تو ابراہہ کو جب یہ پتا چلا تو پہلی تو یہ روایت ملتی ہے، دوسری یہ ملتی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے
مطلب یہی عرب کے کچھ لوگ تھے، اور جب انہوں نے وہاں اس زمانے میں انہوں نے لکڑیاں جلائی تو اس کی کچھ چنگاریاں اس میں جا گری اور اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ جل گیا، یہ بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال یا چاہے یہ ہو یا یہ ہو، بہرحال کسی طریقے سے اس نے جو بنایا تھا خلیصہ اس کی اس کو خراب کر دیا گیا نا عرب کے لوگوں کی طرف سے۔ وہ ہوا یا نہیں یہ تو کنفرم نہیں ملتا ہے، لیکن یہ سب جب واقعات پیش آئے تو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو وہاں پر گندگی لیپنے پوتنے کی وجہ سے یا پھر یہ چنگاریوں کی وجہ سے، آگ لگ جانے کی وجہ سے، اس نے جو بنایا تھا اتنی اس سے وہ جب خراب ہو گیا تو ابراہہ کو جب یہ پتا چلا تو وہ سخت برہم ہوئی، یعنی کہ بہت غصہ ہوا، اور اس نے کیا کیا 60,000 کا ایک لشکر اس نے تیار کیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ 60,000 کا لشکر لے آیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے وہ نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا تھا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے، یعنی کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ہاتھیوں کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ دیکھیں عرب کے ریگستان میں ہاتھی تو نہیں تھے نا، تو ہاتھیوں کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 9 یا 13 اور 60,000 کا لشکر لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف آ رہا ہے تو وہ کافی جو ہے پریشان ہو گئے تھے۔ یہاں پر ضمن میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جو میں بھی آپ کو عرض کروں گی اس چیز کی بتانے کے بعد انشاءاللہ۔ تو یہاں پر لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابراہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا بخمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کا تیار کر مکے میں داخل کر لیا۔ پر جب وہ مزدلفہ پہنچا، مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی مشہر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر معلوم یہ چلا کہ جب کعبۃ اللہ کا رخ کرتے ہاتھی کا تو وہ ہاتھی آگے بڑھنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا رخ بدل دیتے کسی بھی شمال جنوب دوسری طرف اس کا رخ پلٹ دیتے تو وہ کھڑا ہو جاتا اور جانے لگتا۔ تو اس پر ہاتھی جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس پر ان کو جو نوکیلی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو ہاتھی کو چبائی جاتی ہیں تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو جائے، وہ سب بھی چبائے، تب بھی وہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک اہم واقعہ جو میں آپ سے بتانے لگی تھی اس زمن میں، کہ ابراہہ نے مکے کے لوگوں کو یہ پیغام تو پہنچا دیا تھا کہ وہ ڈھانے کے لیے کعبۃ اللہ کو آ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی دے دیا تھا پیغام کہ میں تم سے دشمنی کی یا تم پر قبضے کی نیت سے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میرا ارادہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے، لہٰذا میں تم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو تم اس جگہ کو خالی کر کر یہاں سے کہیں چلے جاؤ۔ اور ہوا یہ کہ عبد المطلب کی بہت ساری اونٹنیوں کو بھی وہ لے گیا، ایسے ہی لوگوں کے بہت سارے چیزوں کو وہ لے گیا۔ تو جب عبد المطلب کو یہ پتا چلا کہ اس نے ان کی اونٹنیوں کو بھی وہ ابراہہ لے گیا ہے تو وہ اس کے پاس گفتگو کرنے کے لیے پہنچے، کیونکہ وہ مکے کے سردار تھے نا، اس جگہ کے سردار تھے۔ تو وہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے میری اونٹیں واپس کر دو۔ تو اس پر ابراہہ کو بہت تعجب ہوا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کس ارادے سے یہاں آیا ہوں؟ تم تو اپنی اونٹنیوں کو مانگنے لگے، مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، مجھے تو یہ گمان تھا کہ تم مجھ سے یہ کہو گے کہ تم واپس چلے جاؤ یا کعبۃ اللہ کو نہ ڈھاؤ، تم کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے کے ارادے سے مجھ سے ملنا چاہ رہے ہو، میں یہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے عبد المطلب کو بتایا تو عبد المطلب نے یہ کہا کہ یہ اونٹنیاں جو ہے یہ میری ملکیت ہے نا، میری ان کے اوپر میری ذمہ داری ہے، یعنی کہ یہ میری اونٹنیاں ہیں، یہ اس کا مالک میں ہوں۔ تو وہ گھر جس کو تم ڈھانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ ہم بے بس اور کمزور لوگ تم سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ مکے کے جو لوگ تھے ان میں وہ 60,000 کے لشکر سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں تھی نا، کیونکہ اس نے کچھ بتا کر کے کچھ بھی نہیں، ایک دم سے وہ اتنا بڑا لشکر لے آیا تھا۔
تو مکے کے لوگ اس چیز کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم جنگ بھی کریں گے تو ہوگا یہ کہ ہم ہار جائیں گے. تو عبد المطلب جو ان کے سردار تھے، انہوں نے سبھی لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ اپنے اپنے جو بھی ضروریات کا سامان ہے وہ لے کر اپنے گھروں سے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں. تو سارے مکے کے لوگوں نے مکہ خالی کر دیا تھا اور وہ پہاڑوں کی طرف جا کر بہس گئے تھے، یعنی کہ وہاں پر جا کر وہ دیکھنے لگے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ سب دیکھا اور ابرہا نے جب یہ کہا نا، تو اب ابرہا کو اور بھی وہ ہو گیا کہ یہ اپنی چیزیں لینے آیا. تو اس نے عبد المطلب کی اونٹوں کو واپس کر دیا، اور پھر اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ میں ڈھانے آیا ہوں، میں ڈھا کر ہی جاؤں گا. تو وہ آگے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنے لگا. جب وہ آگے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا، جس نے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح بنا دیا. یعنی کہ بتایا یہ جاتا ہے یہ جو چڑیا تھی نا جس کا نام ابابیل ملتا ہے، یہ چڑیا ابابیل اور خمری جیسی تھی، اور ہر چڑیا کے پاس 3 پتھر تھے، یعنی کہ 3 کنکریاں تھے، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں. اور یہ بھی ملتا ہے روایت میں، بعض روایت میں، کہ وہ کون سے انسان کے اوپر گرے گی اس کا نام بھی اس پر لکھا ہوا تھا. تو یہ کنکریاں جو تھی چنے کی جیسی تھی، چنے کی سائز کی چھوٹی، 2 اس کے پنجوں میں، ایک اس کی چونچ میں. تو ہر ایک ابابیل کی جو چڑیا تھی اس کے پاس 3 کنکریاں تھی. مگر جس کسی کو یہ، حالانکہ وہ چنے کی سائز کی تھی، لیکن جس کسی کو یہ لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا. یعنی کہ کھایا ہوا بوسا کسی کے دن جل جانے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو نا، تو کس طریقے سے وہ بوسا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ایک چھوٹی سی کنکری اگر کسی کو لگ جاتی تو وہ پورا کا پورا بوسا بن جاتا تھا. آپ سمجھیں کہ اگر وہ سر پہ گرتی تو آپ امیجن کریں کہ وہ ہول کی طرح باڈی میں ہوتی ہوئی پوری نیچے پہنچ جاتی اور اس کی باڈی پوری جو ہے بوسا بن جاتی، کٹ جاتی نا. تو یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی گڑبڑی اور بھاگ دوڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پھرتا بھاگ رہا تھا. پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے. ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، یعنی کہ انگلیوں کے جو حصہ ہوتا ہے نا ہمارا، انگلیوں کا جو ناخنوں کا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے اس کے جو ہے پور جھڑ گئے. اور سنا تو یہاں سے یہ جب واقعہ ہو گیا تو وہ واپس اپنا لشکر لے کر واپس سنا کی طرف جانے لگے. تو وہ جب سنا پہنچتے پہنچتے وہ بالکل چوزے کی طرح چھوٹا ہو گیا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کا دل باہر نکل گیا اور وہ مر گیا. تو ابرہا کا یہ جو ارادہ تھا کہ وہ کعبے کو ڈھا دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کعبۃ اللہ کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی. ابرہا نے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان سے خوف کی گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے. یعنی کہ جو مکے کے لوگ تھے وہ خوف کی، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ وہ گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور وہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے. اور جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ گئے. جب وہ واپس ہو گئے نا سارے لوگ، جب ابرہا کے لشکر کے لوگ مر گئے اور یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آ گیا، تو یہاں پر پھر وہ جو مکے کے لوگ تھے وہ واپس اپنے گھروں میں تشریف لے آئے. تو یہ واقعہ بیشتر اہل سیار کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، اور یہ ماہ محرم میں پیش آیا تھا. تو یہ اہم چیزیں ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے سیرت کے اعتبار سے کہ اصحاب فیل کا واقعہ کب پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کل تقریباً 50 یا 55 دن پہلے، اور اس وقت محرم کا مہینہ تھا. لہٰذا یہ اگر آپ کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تقریباً 571 AD
فیبروری کے آخر میں یا مارچ کے اوائل میں، اگر آپ یہ رومن کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو اس زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، یعنی کہ بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہوا کرتا تھا نا، اور وہاں کے باشندہ مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کو مسلط ہو گئے، اور جیسے کہ بختہ نصر کے حملے اور اہل روم کا قبضہ، یہ ظاہر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکے، یعنی کہ عیسائی تھے نا وہ حبشہ کے لوگ، جو ابرہہ جو لوگ آئے تھے کعبے کو اٹھانے کے لیے، وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر سنا میں جو اس نے خلیصہ بنایا تھا ابرہہ نے، وہاں پر لوگوں کا تقدس ہو جائے، وہ سارے عیسائی جو تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غلبہ نہیں دیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور قیامت آنے والے لوگوں کے لیے یہ بتا دیا کہ میرے گھر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھانے کی اللہ نے کسی میں صلاحیت نہیں دی، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی۔ حالانکہ اس وقت یہ مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے جو ہیں مشرکین تھے، جب کہ وہ مشرکین بھی تھے تب بھی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے یہ وہ کیا نا، اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا اصحاب فیل کا۔ کافی کچھ رہ گیا ہے جو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں، کیونکہ وقت ہوا چلتا ہے۔ آج کی مجلس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اصحاب فیل کے واقعے پہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو زمزم کی کھدائی یعنی کہ زمزم کو دوبارہ تلاش کرنے کا واقعہ، عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیوں پڑا، آپ دوسروں کو بتا سکتی ہیں کہ عبد المطلب کیوں ان کا نام پڑا۔ میں اس کو دوبارہ دہراتی چلوں، ہم نے جو اہم لوگوں کا آج تذکرہ کیا ہے وہ ہے ہاشم۔ ان کا نام ہاشم اسی لیے پڑا تھا، ان کا اصلی نام تھا عمر، لیکن ان کا نام ہاشم اسی لیے پڑا تھا کیونکہ وہ مکے میں سب سے سقایا اور رفادہ کرتے، یعنی کہ حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کو جو ہے ان کا میزبانی کرنے کی ذمہ داری ان پر تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ شوربہ بناتے، جو حجاج کرام کے لیے آتے ان کے لیے وہ شوربہ بناتے اور اس میں توڑ کر روٹیاں ملاتے، تو وہ توڑنے کی وجہ سے ہاشم توڑنے والا اس کا مطلب ہے، تو ان کا نام ہاشم پڑا۔ تو یہ ایک اہم ہے جن کے بارے میں ہم نے آج سیکھا۔ اور دوسرا ہمیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی کہ عبد المطلب، ان کا اصلی نام تھا شیبہ، ان کی والدہ سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت ان کے پیشانی کے جو بال تھے اس میں کچھ بال سفید تھے، اور شیبہ کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا پن یا بوڑھاپا یا بوڑھا، تو اس لیے ان کی والدہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا تھا۔ لیکن ان کا نام شیبہ سے عبد المطلب کیسا پڑا؟ جب ان کے چاچا مطلب نے ان کی کفالت لے لی، انہیں مکہ لے آئے، اور جب مکے کے لوگوں نے ان کو غلام سمجھ کر عبد المطلب کے غلام سمجھا تو لوگوں نے ان کو عبد المطلب بلانا شروع کر دیا، اس طریقے سے ان کا نام عبد المطلب پڑا۔ یہ اہم چیزیں تھیں۔ اور عبد المطلب کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دو اہم واقعے پیش آئے جس کا آج ہم نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو زمزم کی کھدائی کا واقعہ، اور دوسرا ہے جو ان کی حیات میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ اور اصحاب فیل کے واقعے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دوسروں کو بھی سنانے کے نیت سے آپ نے سنا ہوگا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ جو بھی آپ نے سیکھا ہے انشاءاللہ آپ دوسروں کو پہنچائیں گے۔ تو یہاں پہ اصحاب فیل کے واقعے میں اہم چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی وہ ہے ابرہہ، جو حبشی جو تھا بادشاہ کا گورنر، یمن کی طرف سے جو گورنر جنرل تھا، وہ آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ وہ 60,000 کا لشکر لے آیا تھا، اس میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ یہ اہم چیز ہے جو آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس لشکر میں اللہ سبحانہ
تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی گئی تھی وہ چڑیا تھی ابابیل، اور اس کے پاس 3 کنکریاں ہوتی، ایک چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں. یہ اہم چیزیں ہیں. اور یہ واقعہ کب پیش آیا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ جو واقعہ تھا یہ محرم میں پیش آیا تھا. اتنی چیزیں کم از کم آپ کو یاد ہونی چاہیے آپ، تاکہ دوسروں کو اس چیز کے بارے میں بتا سکیں. اب آپ سوچیں نا، جب آپ انشاءاللہ اب سورہ فیل کی ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو آپ کو کتنا خوشی ہوگی اور کتنا اچھے سے اور سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ کس زمن میں ان آیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی تھی، اس کا کیا مطلب ہے. سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیں اس کی بہت ہمارے دل میں اہمیت بھی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے امتی بنائیں، اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم ہماری عقیدے کی کلاس کے کل دوبارہ انڈین ٹائم اسٹینڈرڈ سے 9:30 PM اور ہمارے ایسٹرن ٹائم اسٹینڈرڈ سے 11 AM میں ملیں گے انشاءاللہ. کل ہماری ملاقات ہوتی ہے عقیدے کے حوالے سے. کل ہم ہماری گفتگو کو آگے بڑھائیں گے عقیدے کی کلاس میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. دعاؤں کی گزارش. اللہ حافظ.